अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असीफ गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइम्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर जो वीडियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है एरिया मेजरमेंट की, यानी जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि किसी भी रकबा, किसी भी जगह का रकबा हम कैसे मालूम करेंगे। जैसी भी शेप हो, रेगुलर हो, ट्रायंगल हो, सर्कल में हो। तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आपने रनिंग फीट से स्क्वायर फीट निकालने हैं। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि ये बता दें कि किस तरीके से हम ये मालूम करेंगे कि जो भी हमारी रिक्वायर्ड एरिया है वो कितने मरले का है, कितने कनाल का है, यानी हम किस तरीके से स्क्वायर फीट को मरलों और कनाल में कन्वर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एरिया मैयर जब करते हैं तो किस तरीके से ये मालूम कर सकेंगे कि जो जगह है वो आपकी कितने मरले, कितने कनाल है, मुरब्बे में है, हेक्टर में है, कितने में है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पुराने ज़माने में जब ये जो मेजरमेंट थी, ये जो हमारे पास जो फार्मूले थे या जो हमारे पास इकाइयाँ थी, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा डिफाइंड भी नहीं थी। तो उस टाइम पे जो सादा सा तरीका होता था, तो लोग अपने कदमों के ज़रिए जो है वो नापते थे जगह। तो उस टाइम पे एक समझ लीजिए कि सबसे पहली जो इकाई बनी थी वो करम बनी थी। एक करम। अब एक करम बेसिकली ये कदम से निकला है। दो कदम जब लिए जाते थे तो एक करम बनता था उस टाइम पे, यानी दो कदम। अब दो कदम का जो फासला जब फीट के अंदर नापा गया, यानी जब हम चलते हैं तो दो कदम अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन 5.5 फीट कवर कर लेते हैं। तो इसके बाद जब भी एक करम को डिफाइन किया गया तो एक करम हमेशा 5.5 फीट का, 5.5 रनिंग फीट का एक करम बनाया गया है। तो अब हमारे पास जो आ गया सबसे जो बेसिक इकाई आ गई है, या जो हमारे पास 5.5 फीट का एक करम है, यानी एक जो हमारे पास बेसिक इकाई है कि मेजरमेंट की, जो हम ज़मीन नापते हैं उसमें। ये अगर आपका वास्ता कभी भी पटवारी और इन हजरात से पड़ा हो तो वो इस चीज़ से शुरू करते हैं। अब करम बेसिक इकाई है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये रनिंग फीट के अंदर होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5.5 फीट है तो इसका मतलब ये है कि ये एक करम है। लेकिन जब हम, अब ये रनिंग फीट के अंदर है, इसको मैं आर एफ लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी हो। अब जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, यानी अब हम एक ऐसा, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया है जो यहां पे भी 5.5 है और जो यहाँ पे भी 5.5 है। इसका मतलब यह है कि इसकी दोनों दीवारें जो है ऐसे भी 5.5 में है और ऐसे भी 5.5 में है। एक करम यहाँ पे है और एक करम यहाँ पर है। अब जब हम इसका आपस में इसको जरा दे देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है, मैं यहां पर लिख देता हूं 30.25 SQF, यानी 30.25 स्क्वायर फीट। ये टोटल एरिया बन जाएगा हमारे पास। एक करम इधर, एक करम इधर। और जब हम इसको कलेक्टिवली जब बोलेंगे तो ये हमारी बन जाती है एक सरसई। एक सरसई, यानी जब हम एक करम का स्क्वायर ले लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है, जब हम एक करम का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास एक सरसई बन जाएगी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ चुका होगा कि एक करम क्या है, एक सरसई क्या है, सरसई कैसे निकलती है, और ये 30.25 जो है ये कैसे निकला है। अब हम जाते हैं मरले की तरफ कि मरला क्या होता है। अब जो बेसिक फार्मूला मैं यहां पर सबसे पहले आपको लिख देता हूं। यहां पर हम लिख लेते हैं एक मरला यानी
اگر آپ کے پاس 3 کرم ہے اور ان کا آپ سکوئر لیتے ہیں تو وہ 1 مرلہ بن جاتا ہے. ابھی اگر آپ کے پاس یہاں پر ہم نے 5.5 ہے، اس فارمولے کے اندر میں آپ کو ڈال کے دیتا ہوں. جیسے 3 ضرب 5.5 اور اس کا جب ہم سکوئر لیں گے تو وہ ہمارے پاس 1 مرلہ بن جائے گا. اب 3 ضرب 5.5 کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب 16.5 آ جاتا ہے. اس کا جب سکوئر لیتے ہیں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے 272.25 سکوئر فیٹ. یہ 1 مرلہ بن گیا ہمارے پاس. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو اکثر بولا جاتا ہے کہ 272 فٹ کا 1 مرلہ ہے تو 272 کس طرح نکلتے ہیں. اس کا جو بیسک فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 مرلہ جو ہوتا ہے وہ 3 کرم کا سکوئر ہوتا ہے. اب اس کا ایک اور فارمولہ بھی ہے جو میں آپ کو سرسری سے بتاؤں گا، اور وہ فارمولہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں. اس کو میں بلو کے اندر کر دیتا ہوں. یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں بلو اس کے ساتھ. جب آپ 9 سرسیوں کو اکٹھا کریں گے تو وہ آپ کا 1 مرلہ بن جائے گا. میں یہاں پہ تھوڑی سی ڈائیگرام بنا دیتا ہوں، اس سے امید ہے آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک سرسئی ہوگی جو دونوں سائڈوں سے ایک ایک کرم ہوگی. جب ہم اس طریقے سے جب ہمارے پاس یہ 9 سرسیاں آ جائیں گی، یہ ساری ایک ایک سرسئی ہے، یعنی 9 سرسیاں. اس کو میں اگر یہاں پر لکھ دیتا ہوں، ایک مرلہ. اگین ایک سرسئی کی ویلیو یہ تھی 30.25 ضرب 9. جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جواب 272.25 آ جاتا ہے. امید ہے کہ یہ جو 2 بیسک میں نے فارمولے لکھے ہیں، ایک فارمولہ یہ والا اور یہ کس طرح نکلا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ایک فارمولہ یہ والا یہ کس طرح نکلا ہے یہ بھی میں نے آپ کو کیلکولیشن کر دی ہے. امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک مرلہ جو 272 فٹ والا مرلہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے نکلتا ہے، اور اس کی بیسک جو کیلکولیشن ہے وہ کس طرح ہے. اب اکثر علاقوں میں اگر جیسے آپ شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مرلہ کم ہوتا ہے، 250 کا بھی ہوتا ہے، 220 فٹ کا بھی ہوتا ہے. اب یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طریقے سے نکلتا ہے. لیکن جو اصل میں مرلہ ہوتا ہے وہ 272.25 سکوئر فیٹ کا ہوتا ہے. اس کو میں مارک کر دیتا ہوں SQF تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب جب بھی آپ نے اپنی کیلکولیشن کرنی ہے، جیسے کہ اگر آپ کر لیں، آپ کے پاس ایک ایریا ہے، جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. جیسے آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پلاٹ ہے وہ 25x50 کا ہے. 25x50. جب ہم 25x50 کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے 1250 سکوئر فیٹ. یہ اب سکوئر فیٹ کے اندر میجرمنٹ ہے. تو اب اس کے مرلے کتنے بنانے ہیں؟ اب آپ کے پاس یا آپ نے پٹواری سے پوچھ لینا ہے کہ جی یہ ہمارے ایریے میں جو مرلہ ہے وہ کتنے فٹوں کا ہوتا ہے. تو اگر تو 272.25 کا ہے تو سمپلی آپ 272 پھر اس کو تقسیم کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب تقریباً 4.6 مرلہ آ جائے گا. تو اب سکوئر فیٹ سے مرلے میں کیسے جانا ہے، اب میرے خیال میں یہ کنفیوژن نہیں رہے گی. جتنا بھی مرلے کا جو سکوئر فیٹ کا یہ آپ کو خود سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ایریے کا کیا میجرمنٹ چل رہی ہے، اور جتنے فٹ آپ کے نکلیں گے آپ اس کو اس پہ تقسیم کر دیں گے. اب آ جاتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر کہ اب تو آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک کرم جو ہے وہ کتنے فٹ کا ہوتا ہے، ایک سرسئی جو ہے وہ کتنے کرم کی ہوتی ہے، اور مرلہ جو ہے وہ کتنے کرم کا، کتنے فٹ اس کا فٹوں کا بھی ہوتا ہے، کرم کا بھی ہوتا ہے اور سرسئی کا بھی ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو بڑی اکائیاں وہ یہ رہ گئی ہیں، میں آپ کو وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ میں نے ایک پیپر پہ لکھ لیا تھا تاکہ کنفیوژن نہ رہے. اب یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ ایک کنال. مرلے تک آپ نے سمجھ لیا. مرلے کے بعد جو اکائی آتی ہے میجرمنٹ کی، زمین کو ناپنے کی اکائی، وہ کنال ہوتی ہے، اور ایک کنال جو ہے وہ 20 مرلے کا ہوتا ہے.
اب آپ کے پاس اگر تو جگہ ایک کنال کی ہے یعنی 20 مرلے کی ہے، اس کو جب فٹوں سے ضرب دے دیں گے ٹوٹل فٹ آپ کے نکل آئیں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ایک کنال میں کتنے فٹ آ رہے ہیں۔ اب ایک کنال کے بعد جو اگلا آتا ہے وہ آتا ہے ایکڑ۔ اب یہ جب بڑی زمین ہوتی جاتی ہے، جتنی بڑی زمین بڑا رقبہ ہوتا جاتا ہے، اتنا پھر یہ اکائیاں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں، اور ان کو ناپنے کا جو اکائیاں وہ بڑھتی جاتی ہیں، میجرمنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ اب ایک کنال، ایک ایکڑ جو ہے وہ 8 کنال ہوتی ہے، یعنی ایک ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ نے خود سے یاد رکھنی ہوں گی۔ جب بھی آپ کے پاس 8 کنال کہیں پہ بھی آپ کو میجرمنٹ ملے گی، آپ ایزیلی کہہ سکیں گے جی وہ جگہ 1 ایکڑ کی ہوگی، اور 1 ایکڑ جگہ ہے تو اس کو جب آپ نے مرلوں میں کنورٹ کرنا ہے، تو چونکہ ہمارے پاس ایکڑ جو ہے وہ ایکڑ کے اندر 8 کنال ہوتے ہیں، تو سمپلی ایک کنال کے اندر 20 مرلے ہوتے ہیں، تو جب آپ 8 ضرب 20 کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 160 مرلے، یعنی ایک ایکڑ میں 160 مرلے آتے ہیں۔ اب آپ کنال سے، ایکڑ سے مرلوں میں آرام سے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگر آپ نے اس کو مرلوں میں سے فٹوں کو نکالنا ہے کہ جی فٹ کتنے ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا 272.25 سکوائر فٹ جو ہے وہ ایک مرلے کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اسی ایکڑ کے فٹ نکالنا ہے تو سمپلی 160 کو آپ جب 272.25 ضرب دے دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے جو سکوائر فٹ ہے ایک ایکڑ کے اندر وہ نکل آئیں گے۔ اب ایکڑ کے بعد جو اگلی اکائی آتی ہے ناپنے کی، وہ آتی ہے ہیکٹر۔ ہیکٹر ہوتا ہے یا کلہ بھی بولا جاتا ہے اس کو۔ ایک ہیکٹر کے اندر 2.5 ایکڑ یعنی 2.5 ایکڑ ہوتے ہیں۔ اب سمپلی آپ کے پاس 2.5 ایکڑ ہوں گے، آپ اس کو کر دیں گے سیم اسی طرح آپ نے مرلے اگر نکالنے ہیں تو ایک ایکڑ کے اندر 160 مرلے ہیں، 160 جب 160 ضرب 2.5 کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہیکٹر کے اندر جو ہے وہ کتنے مرلے ہیں وہ آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد فائنل جو ایک ہمارے پاس اکائی آتی ہے وہ آتی ہے ایک مربع۔ یہ اکثر آپ نے زرعی زمین کی جب بھی پیمائش ہوتی ہے یا زرعی زمین کو جب بھی ناپا جاتا ہے، چونکہ زرعی زمین بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو جب بھی ناپا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر مربعوں کے اندر بولا جاتا ہے کہ اس کی فلاں کی زمین اتنے مربع ہے، تو وہ مربع۔ اب مربع آپ کو اگر کوئی بولتا ہے تو آپ کو فوراً سے یہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اچھا مربع ہے تو وہ اتنے کنال، اتنے ایکڑ، اتنے مرلے بن جاتی ہے۔ تو ایک مربع جو ہے وہ 25 ایکڑ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب 2.5 ایکڑ ہوں گے، 2.5 ایکڑ ہوں گے تو ایک ہیکٹر بنے گا، اور جب یہ 25 ایکڑ ہوں گے تو ایک مربع بن جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی زمین کی اکائی ہے ناپنے کی، اس سے بڑی بھی ہوں گی لیکن جو ریگولر یوز کی جاتی ہیں وہ مربع تک کی جاتی ہیں، اور ایک مربع میں 25 ایکڑ آتے ہیں۔ اب فردر میں آپ کو کیلکولیشن کر دیتا ہوں کہ ایک مربع میں اگر ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے مرلے ہوتے ہیں تو وہ کیسے نکلیں گے، تو سمپلی ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایک مربع کے اندر ہمارے پاس 25 ایکڑ ہوتے ہیں، اور ایک ایکڑ کے اندر یہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا 160 مرلہ ہوتا ہے، تو 25 ضرب 160 کر لیں گے ہم۔ جب ہم اس کو تقسیم ضرب دیں گے تو یہ جواب ہمارے پاس آ جاتا ہے 4000 مرلہ، یعنی ایک مربع کے اندر ہمارے پاس جواب جو مرلے آتے ہیں وہ 4000 آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب ہم زمین ناپتے ہیں تو سکوائر فٹ کیسے نکالتے ہیں، اور سکوائر فٹ سے مرلے میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، کنال میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، اور اس کو آگے جو مربع ہے اس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی جگہ پر اگر مرلوں جو سکوائر فٹ کے اندر مرلوں کا ڈفرنس ہے وہ جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ اگر اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو نیچے نمبر اور ایڈریس دیا گیا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس چینل کا مقصد کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن سے جڑی ہوئی ہر معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔